मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम में पैसों के लेन देन के उसूल और ज़ाब्ते हैं। मुआमलात की दो बड़ी किस्में हैं, तीन किस्में हैं उसूली तौर पर। तो एक सियासत मदनिया जिसे कहा जाता है, स्टेट के क्या अहकाम हैं, रियासत के क्या अहकाम हैं। एक है मुआशरत, आपस के जो हमारे मामलात हैं। फिर उसमें दो किस्में हैं, एक पैसों के लेन देन में शरीयत ने क्या अहकाम दिए, दूसरा रिश्तों के मामलात में निकाह तलाक के क्या अहकाम हैं। तो पूरा इस्लाम ने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। कहीं भी आप डंडी मारोगे ना, अपनी चलाओगे, तो इसका मतलब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। तो पैसों के लेन देन में इस्लाम ने हमें बाउंड किया है कि सूद वाले तरीके से आप पैसा बोलो नहीं कमा सकते। गैर मुस्लिम कमा सकता है, वो कमाता रहे। इसी तरह भाई इस्लाम ने हमें पाबंद किया कि आप जुए वाले तरीके से पैसा नहीं कमा। जुआ किसे कहते हैं? किसी भी हादसे के साथ, किसी भी वाक़ये के साथ अपने नफा को मशरूत कर देना। किसी भी नफा के साथ, अपने वाक़ये के साथ अपने नफा को जब आप मशरूत कर दोगे ना, तो इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि वो वाक़या नहीं हुआ तो आपकी रकम डूब जाएगी, वाक़या हो गया तो रकम इजाफी मिल जाएगी, ये जुआ है। और अगर डूबने का खतरा ना हो तो फिर ये गरर है। गरर कहते हैं गैर यकीनी खरीदो फरोख्त, गरर। इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप किसी को रुपया देते हैं कि अगर कल ये वाक़या हो गया तो 1 लाख दे रहा हूं तुझे, 2 लाख लूंगा, वाक़या नहीं हुआ तो मेरे 1 लाख वापस कर देना। तो ये भी क्या है मेरे भाई? हराम है। इंश्योरेंस में क्या हो रहा है? अब उलमा जब इन लोग को समझाते हैं, आपने बीमा पॉलिसी ली, आपके अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे, नहीं मरे तो बोलो ना, मिलते हैं पैसे? फिर नहीं मिलते। अब आप कहें कि ये ताउन है, बेचारा यतीम हो जाएगा तो यतीम होने पर इतने पैसे इसको मिलेंगे। भाई ताउन जायज शक्ल में जायज है, सूद और जुए के तरीके पर जायज बोलो नहीं है। सूद और जुए के तरीके पर थोड़ी जायज है ताउन। जब जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया है ना, उस वक्त जुआ बड़ा खानदानी खेला जाता था, उस जुए से गरीबों को फायदा होता था। उस जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया। अरब क्या करते थे? तीरों पे नाम लिख के डालते थे, तीर घुमाते थे, जिसका नाम आ गया ना, सारे रकम जमा करते थे पहले। जैसे 7 अफराद हैं, जुआ खेल रहे हैं, 7 तीरों पे सबके नाम लिखे और वो पांसा डाला। अच्छा फर्ज करो 1-1 लाख सबसे जमा कर लिए, कितने जमा हो गए? 7 लाख। फिर जब जिसके नाम जुआ आया ना, जो जीत गया, उसको 7 लाख रुपए मिल जाते थे अकेले को। वो क्या करता था? वो सारी रकम गरीबों में बांटता था। फायदा किसको हो रहा था भाई? उसको ये फायदा होता था भाई नाम किसका आएगा? मेरा नाम आएगा, मैंने खिलाया। इस्लाम ने कहा कि गरीबों की मदद का ये तरीका ठीक बोलो नहीं, हलाल तरीके से कमा के गरीबों की मदद करो। जुए में जीती हुई रकम गरीबों की मदद में इस्तेमाल मत करो। तो ये हराम है, नाजायज है। तो इंश्योरेंस में यही हो रहा है। फिर भी उलमा कहते हैं किसी मुल्क का कानून है इंश्योरेंस करवाना, वहां आप मजबूर हैं, लेकिन उस पर हलाल का लेबल ना लगाएं। बहुत से मुल्कों में आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, रहने की इजाजत ही नहीं मिलेगी, वहां एक मजबूरी है। तो वो फिर अल्लाह हुकूमत से पूछेगा, लेकिन आप उस पे हलाल का लेबल बोलो मत लगाओ। अपने इख्तियार से ये काम मत करो आप। और ये भी जहन में रखें, इंश्योरेंस वाले जो कहते हैं ना ये ताउन है, ये भी झूठ है, ये बिजनेस है। ये क्या है बोलो भाई? बिजनेस है। वो ताउन की नीयत से ये काम नहीं करते। नोट छापने का एक तरीका है। इसकी मिसाल ऐसे है, 10 आदमी मुझे नजर आए, मेरे पास कोई बिजनेस है नहीं, मैंने क्या किया, मैंने एक चाल चली। यहूदी दिमाग है ना इन सब चीजों के पीछे, कुछ किए बगैर पैसा कमाओ। नेचुरल तरीके से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, कुछ करना पड़ता है भाई।
مرغیاں خریدو گے پتہ نہیں انڈا دیں نہ دیں, بیماری آ گئی پوری مرغیاں ہی مر گئیں. گائے خریدو گے دودھ نکالنا پڑے گا روزانہ صبح صبح, اس کا دودھ بیچو گے, کسی دن گائے کا موڈ آف ہے تو دودھ بھی مارکیٹ سے شارٹ. تبھی دیکھو بھینسوں والے بھینسوں کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں نا, لطیفے سنا کے خوش رکھتے ہیں, ٹینشن میں نہ جائے بھینس. میں نے گائے پالی ہے نا, مجھے پتا ہے گائے ٹینشن میں ہوگی دودھ نہیں دے گی وہ. ابے تجھے ٹینشن کے دودھ سے کیا تعلق ہے یار, نہ وہ دے گی نہیں تو. میں پہلے مجھے خوش کرو, اس کی سیوا کرتے ہیں, اس کو خوش رکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس کو, پھر جا کے دودھ دیتی ہے. تو حلال کمانے میں بڑے بکھیڑے ہیں. تو یہودی دماغ نے کیا سوچا کہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤ, تو وہ ایسے دماغ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا یار ایسا کرو, 10 آدمی ہے نا, یہ ایک میں سمپل سا فارمولا بتا رہا ہوں انشورنس کا. 10 آدمی ہیں, ان کو الو بناؤ. 10 کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کو جا کے سمجھاؤ دیکھو تم 10 کے 10 تمہارے بچے بھی ہیں, تمہاری بیوی بھی ہے, اللہ نہ کرے آج تم مر گئے, تمہیں پتا ہے تمہارے بچوں کا کل کیا ہوگا. ظاہر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یار. تو ایسا کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, 1 کروڑ تم 10 کے 10 مجھے دے دو, قسطوں میں دے دو, کیش دے دو, وہ تو قسطوں میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تم مر گئے 1.5 کروڑ میری طرف سے تمہارے بچوں کو منتھلی تم دے دیا کرو. میں نے پہلے سے کیلکولیشن کی بھی ہے, ماہرین سے اندازے لگوائے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مرنے کا چانس ہے حادثے سے. ساری دنیا تھوڑی مر جاتی ہے بھائی. ابے کووڈ میں بھی 1/3 دنیا بھی ہلاک نہیں ہوئی ہے. ڈیزاسٹر جتنے بھی آتے ہیں 1% آبادی بھی نہیں مرتی ہے. جوان آدمی کی موت کا ریشو 2% ہوگا, 5% ہوگا. تو پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یار اتنے % چانس ہے مرنے کا. 1 مر گیا, 2 مر گیا, افورڈ کر لوں گا, باقی 8 تھوڑی مریں گے. وہ کیا ہوگا میرا پروفٹ. انشورنس کا میں نے بالکل سادہ سا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے, بیس یہ ہے اس کی. آگے پھر اس میں بڑی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. بیس یہ ہے یا نہیں ہے, باقی پھر اس میں ڈیٹیل ہے, پوری تفصیل ہے اس کا. تو انہوں نے اصل اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے. اور ایک اور ہوشیاری پتہ ہے کیا کی ہے, انشورنس کمپنی کو لمیٹڈ بھی کر دیا. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے, کمپنی آج کل ساری لمیٹڈ ہے کہ پروفٹ جب تک ہوگا ہم دیں گے, لاس کمپنی کے ذمے نہیں ہے. یعنی آپ کیا دماغ لڑایا ہے یار. دیکھو یہ ایسے ہے, یہ دنیا گورا گیم کیا کھیل رہا ہے, یہودی گیم کیا کھیل رہا ہے, اور گورا بھی کر رہا ہے یہ کام. اسلام ان چیزوں میں کباب میں ہڈی بنتا ہے, تبھی ان لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے. کمپنیوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا نا لمیٹڈ, یہ کیا ہے لمیٹڈ, یہ منجن ہے. مثال کے طور پر 4 آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں. بھائی میں ہو گیا, وسیم بھائی ہو گئے, غفار بھائی ہو گئے, ستار بھائی ہو گئے, ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے 4. ہم نے لوگوں سے پیسہ اپنا 5 روپے بھی نہیں لگائے, لوگوں کو ہم نے منجن بیچا, زبردست کمپنی کھل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, اپنا منجن اپنا ہے. بینکوں سے قرض لے کے دے دنا دن بزنس کر کے شیئر ہولڈر کو ہم نے دینا شروع کر دیا. اچھا بھائی یہ بزنس تو 4 آدمیوں کا ہے. نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کمپنی کا بزنس ہے. یہ کس کا بزنس ہے, کمپنی کو ایک شخص قانونی فرض کر لیا ہے, لیگل پرسن. یہ میرا نہیں ہے بھائی, میرا اس سے کوئی, یہ لیگل پرسن ہے, ہوا میں بھی اس کا وجود بولو نا نہیں ہے. یہ ایک لیگل پرسن ہے, اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا, کچھ بھی نام رکھ دو, کوئی اچھا سا نام بتا دو تاکہ مثال اور اچھی ہو جائے نا. کچھ بھی نام رکھ دو. نہیں طارق مسعود نہیں بھائی, کچھ بھی نام رکھ دو آپ. رفیع بھائی نام رکھ دیا, اس کمپنی کا نام ہے رفیع اینڈ سنس لمیٹڈ کمپنی, ٹھیک ہے نا. اب 4 آدمی مل کے بزنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کمپنی جواب دہ ہے, کمپنی پروفٹ تقسیم کرے گی. اب کمپنی کو ہو گیا لاس, یعنی ہم 4 آدمیوں نے, اصل میں تو ہم 4 نے مل کے بزنس کا بیڑا بولو غرق. جب کما رہے تھے تو کروڑوں روپے ہم نے کمائے لوگوں کے پیسوں سے, دے دنا دن بنگلے بنا لیے. اسلام کہتا ہے کمبختو, جب تم کما رہے ہو تو رسک بھی تو لو نا نقصان کا. دین چڑھے گا, قرضہ چڑھے گا تو تم پہ چڑھے گا. دیکھو 1 آدمی 2 آدمیوں نے مل کے
بزنس کیا نا شراکت پہ, تو جب اس کاروبار پہ قرضہ آئے گا تو دونوں پہ آئے گا نا. انہوں نے کیا کیا, کم بختوں نے, قرضہ جب آ گیا نا, لاس میں جا رہے ہیں, ہم پہ نہیں آ رہا, یہ کمپنی پہ آ رہا ہے. اب جب آپ آؤ گے بھائی میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے پیسے چاہیے, کمپنی سے لو. کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں, کمپنی کے نہ ہاتھ ہیں, کمپنی کی نہ زبان ہے, کمپنی کی نہ وہ ہے کہاں, کاغذ میں ہے. وہ کاغذ اپنی بکری کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ. یہ مطلب ہوتا ہے کس کا, لمیٹڈ, کہ صرف یہ جتنے ایسٹس ہیں نا کمپنی کے, اس حد تک لاس کمپنی کے ذمے ہیں. آپ کو کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو کمپنی کے 70% حصے کے مالک ہیں, ان کے گھر لاس کی تلافی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت بولو نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا بزنس نہیں ہے. وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے تو ان کا بزنس ہے. جب لاس میں جائے گی کمپنی تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اور کمپنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے. کمپنی کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. تو وہ جو کاغذ میں تھی وہ بھی نہیں ہے اب. یہ گیم کس نے, یہ منجن کس نے بیچا ہے, انگریز نے, جو صبح و شام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی باتیں کرتے کمبخت تھکتا نہیں ہے. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. تبھی ہم میزان بینک کے بھی لمیٹڈ والے عنصر کو نہیں مانتے ہیں. لکھا ہوتا ہے میزان بینک میں بھی, ہم کہتے ہیں یہ شرط خلاف شرع ہے. میزان بینک سے لین دین جائز ہیں, لیکن یہ جو شرط لگی ہوئی ہے نا کہ کمپنی ذمہ دار ہوگی, یہ شرط شریعت کے کیا ہے, خلاف ہے. ہم کہتے ہیں لاس ہوا تو اس کے جو اونر ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اپنی جیب سے بھرنے کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سونے. بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں ان شرط کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا, لیکن شرط ہی وہ کالعدم ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے شرط نہیں ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. جیسے کچھ دن پہلے میاں بیوی آئے نا, شادی کر رہے تھے, تو اس میں شرط لگائی عورت نے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی تو 1.5 کروڑ روپے مجھے دیں گے. میں نے کہا میں یہ شرط تو لکھ دوں گا, لیکن اس شرط کی شریعت میں کوئی حیثیت, اس شرط پہ نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا, لیکن یہ شرط کیا ہوگی بھائی, کالعدم ہوگی. تو بعض شرطیں جب عقد میں لگائی جاتی ہیں تو کچھ شرطیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ ہی باطل ہو جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں ایگریمنٹ تو صحیح ہو جاتا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت بولو نہیں. تو پھر وہ خاتون بیچاری پریشان ہو گئی. میں نے کہا میں تو لکھ دوں گا لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ پھر ایک اور تدبیر ہم نے ان کو بتائی, وہ پھر میں آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا. ہر کام ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. میں تو لوگوں کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں, لیکن اب آپ دیکھو وہ خاتون کہہ رہی کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ ہو کہ شادی نہ کر سکیں. پھر ایک ٹیکنیکل طریقہ میں نے بتایا, سمجھ رہے ہو. اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ مرد شادی نہیں کر سکے گا, کرنے کی تو اللہ نے اجازت دی, لیکن کچھ اختیارات عورت کے پاس چلے جائیں گے. وہ پھر میں نے ان کو بتا دیا, لیکن ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. بعض چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, اس سے گھر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے, اکیلے میں ملیں گے, اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں. اب دیکھو اسلام نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں نا. تو یہ دنیا جو انسانوں کی حقوق کی بات کرتی ہے, باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں حقوق غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کمپنیوں کے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک دیکھو آپ, ایسا پیسہ کماتے ہیں, غم کوئی نہیں ہوتا ان کو. غم یہی ہوتا ہے کہ کمپنی ختم ہو جائے گی بس. لیکن ایک عام تاجر کو غم یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پہ قرضہ نہ چڑھ جائے, قرضہ چڑھا تو میرے گھر لوگ آ کے بیل بجائیں گے. لیکن کھرب پتی تاجر کو یہ خطرہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے گھر آ کے بیل نہیں بجائیں گے, کمپنی کا دفتر میں جا کے بیل بجائیں گے. اور جب کمپنی ختم ہوگی تو دفتر بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, یا دفتر سے لے لیں, دفتر کیا کرے گا, تو نام ہی نہیں آتا نا, کمپنیوں کا آ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنیاں کھولنا جائز نہیں ہے, کاروبار کریں آپ, لیکن یہ گورے کی آپ کو ہوشیاری بتا رہا ہوں میں. یہ جو بڑے بڑے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے کیسا انسانیت کو بیوقوف بنایا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کا قانون, اللہ تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے نا. تو پھر اللہ جو قانون بناتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ساری انسانیت کو دیکھ کے اللہ قانون سازی کرتے ہیں. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود صرف اللہ کے قانون پہ چلنے میں ہے. انسانوں سے پوچھ کے قانون بناؤ گے تو قانون بنانے والے اپنے آپ کو سب سے پہلے فیور دیں گے. تبھی جن ملکوں میں اسمبلیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں وہ کبھی بھی شراب کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے. حالانکہ دنیا
میں کس قدر فساد ہو رہا ہے شراب کی وجہ سے، ساری دنیا جانتی ہے، کتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں. لیکن بھائی کیوں شراب کو انلیگل نہیں کرتے؟ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ خود میجورٹی ان میں شراب پی رہی ہوتی ہے، وہ شراب پی کے تو آئے ہوتے ہیں، وہ کیسے اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ پی کے آئے ہوتے تو ہمارا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھائی، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جہاں معاملات کی بات آتی ہے تو مسلمان پھر وہاں پہ لاجک تلاش کرنا بولو شروع کر دے، وہاں احتیاط نہیں ڈالتا اللہ رسول کے سامنے. جہیز کا دیکھ لو نا آپ، تقریریں ہوتی رہیں گی، جہیز ایسا ہے، جہیز ایسا ہے، کالم ہوتے ہوں گے، خود لے بھی رہے ہوتے ہیں، دبا کے دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، لڑکا کس بات کا مجبور ہے بھائی؟ تو بول دے مجھے نہیں چاہیے. دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے آج اللہ نے عمل کروا دیا ٹوٹا پھوٹا ہم سے. ہم نے تو جہیز نہیں لیا بھائی، تمیز سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. اور مجھے تو 4 دفعہ موقع ملا تھا جہیز لینے کا، اتنا لے لیتا کہ میں تو جہیزی میں دب کے مر جاتا جہیز میں. خیرت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت. دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نصیحت ہے یہ کہ جس نے ہاتھ یوں کیا نا، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، سسرالیوں پہ نظریں ڈالی ہوں، بیوی کی کمائی پہ نظر ڈالی ہوئی ہو. بھیک مانگنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 types آف بھیک. ایک طریقہ جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، جو عام بھکاری ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. دوسرا طریقہ بھیک بھی ہوتی ہے اور پبلک کی نظروں میں ایسے ذلیل بھی نہیں ہوتا. یہ زیادہ خطرناک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. جیسے اکثر میں کہتا ہوں ڈاکوؤں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جو کراچی میں بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی الحمدللہ مہربانیاں ہیں، بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں. یہ کبھی پکڑے جائیں تو لوگ ان کو جلا بھی دیتے ہیں، سر میں گولیاں بھی مار دیتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے ایک ڈکیتی وہ ہے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتے رہیں، آپ کو کوئی ڈاکو بھی نہیں کہتا. کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجیں تو آپ کو رشتہ بھی مل جاتا ہے. کہیں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں آپ کو جاب مل جاتی ہے. نماز میں اگلی صف میں آپ کو جگہ دی جاتی ہے. یہ وہ ڈکیتی ہے جس میں ڈکیتی بھی زیادہ پیسوں کی ہے اور آپ پہ ڈکیتی کا دھبا بھی نہیں لگتا. یہ کون سی ڈکیتی؟ جیسے آپ کے ابا کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تھا، بہن کی 1 کروڑ وراثت بنتی تھی، آپ نے ابھی تک اس کی وہ وراثت بولو دی نہیں ہے، کھا کے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی زمین تھی، ابھی تک آپ ہی اس پہ پیداوار اگا رہے ہیں. ڈکیتی زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ایک تو بہن کا پیسہ کھا رہے ہو، وہ ڈاکو غیروں کا پیسہ کھا رہے ہیں، غلط ہے وہ بھی. آپ کس کا پیسہ کھا رہے ہو؟ بہن کا. وہ مانگے تو آپ اس کو عید بقرعید پہ کچھ گوشت بھیج دیا اس کے گھر، عید پہ کپڑے بنا کے دے دیے، بچوں کی کبھی فیسیں دے دی اور بتا دیا کہ میں جب تک ہوں تمہاری ساری ضرورتیں کس کے ذمے ہیں؟ میرے ذمہ. چھوٹے بھائی کی وراثت کھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. قرضہ لیا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ، دے ہی نہیں رہے قرضہ. ابھی ریسنٹلی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی خاتون نے امریکہ سے، کوئی ریلیٹیو ہے جاننے والی، مجھ سے پوچھے بغیر پاکستان میں کسی کو 1.5 کروڑ روپے دے دیے کاروبار کے لیے پچھلے سال، مجھے بتایا بھی نہیں. اب ہماری جاننے والی خاتون ہے، اب ہیں بھی بیچاری ایجڈ. اس عمر میں انسان ٹینشن لینے کا ہوتا ہے. 1.5 کروڑ روپے دے دیا پاکستانی کو. اب 1 سال کے بعد کہہ رہی ہیں بھائی وہ تو دے ہی نہیں رہا پیسے. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے طلاق دینے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. طلاق دینے سے پہلے پوچھ تو کہ یہ بولوں گا کہ ہو تو نہیں جائے گی کہیں. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینے کے بعد، ڈبونے کے بعد، مفتی صاحب کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھول جائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ 1.5 کروڑ ان کے دماغ سے نہیں نکلے یہ بیچاری ڈپریشن سے بہت جلد مر جائیں گی. میں نے کہا گئے کسی کا باپ نکال لینا، میرا نام بدل دینا. نہیں دے گا، لچڑ آدمی ہے، نہیں دے گا، نکلوا کے دکھا دو.
پھر مجھے غصہ بھی آیا ان خاتون پہ. میں نے کہا آپ کو مجھ سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا. کہہ رہی نہیں وہ اتنا نیک آدمی ہے. اور پھر آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے. نیک ویک پاکستان میں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں بھائی؟ شارٹ چل رہے ہیں. نیک ہوگا اعتکاف میں بیٹھا ہوگا, اتنا نیک ہوگا, اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, صفائی وفائی ہوگی, یہ بھی نیک. اتنے نیک ہیں, پیسہ لے کے دے دیں. میں نے نہیں دیکھا بھائی, ہیں دو چار ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر, ورنہ نہیں ہوتا بھائی. بھائی کو دو, بیوی شوہر کو دے, وہ کھائے گا. سالے کو دو, وہ ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. ایک تو سالہ اوپر سے پیسے لے کے بھاگ گیا. ہمارے خاندان میں اس کی بہت مثالیں ہیں. دے دیے پیسے,